बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आखिर खुदा खुदा करके अपोजिशन लीडर इस टाइम पर बन चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर। महमूद खान अचकज़ई साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की तरफ से नॉमिनेट किया गया था अपोजिशन लीडर के लिए, उनको अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। और अब अगला मरहला यह है कि सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा साहब को बनाया जाए MWM के, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ये कहते हैं कि जी एक तो ये रिलीफ की बात है, ये हमारा हक था, हमें हक मिल गया है। जो मनाजर आप देख रहे हैं ये स्पीकर कौमी असेंबली के ऑफिस में ही है, जहां अयाज सादिक साहब ने बाकायदा साइन कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और बातें भी हो रही है। सेनेट के अंदर आज बड़ा इस्तफसार किया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकातें कराई जाए और मुलाकात कराने के बाद मामले को सही सिमत में लेकर जाया जाए। लेकिन याद रखिए कि मेरे ही प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि 8 फरवरी को गुजरने के बाद ही अब मुलाकातें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में यह फरमाया था कि जब भी मुलाकात की बात हुई, चाहे अपनी जमात में हुई, तो मैं इसको अपोज करूंगा। अब एक तरफ वो जो डव्स हैं PMLN की और दूसरी तरफ हॉक्स हैं, कौन जीतेगा ये एक अहम सवाल है। बट अभी हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब जो है वो मुशीर हैं वजीर आजम के बराए सियासी उमूर। नो बेटर पर्सन टू आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, सेनेट के अंदर बहुत सारी अब दोबारा मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन मुलाकातों की बातें और अव्वलीन आज सेनेटर अली जफर साहब ने भी फरमाया कि जी मैं वकील हूं, कम से कम मेरी मुलाकात करा दें इमरान खान साहब से। तो मुलाकातों वाला कुछ सिस्टम सीधा होने वाला है राना साहब या नहीं? देखें, मुलाकातों का जो सीक्वेंस है वो जहां से बिगड़ा है और जिन वजूहात की बुनियाद पे बिगड़ा है, वो वजूहात PTI के दोस्तों को भी पता है, हमें भी पता है। उनमें से कुछ तो मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं, होती रही हैं। कुछ चीज़ें जो है वो शायद डिस्कस नहीं की जा सकती। तो मामला ये है कि अगर उन चीज़ों को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाए, तो फिर ये चीज़ें जो है ये हल हो सकती हैं, इनका हल निकल सकता है। उन्हें भी मालूम है कि वो कहाँ से जो है वो लाइन क्रॉस करते हैं। तो जब तक फिर ये सूरत हाल बरकरार रहेगी तो फिर दूसरी तरफ से जो है वो तवावन जो अली जफर साहब या इंतखाब गौर साहब या दूसरे जो हमारे ऐसे दोस्त हैं कि जो मामलात को बेहतर अंदाज से जो है वो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। असद कैसर साहब हैं, आबर डोगर साहब हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें भी मालूम है। लेकिन उस तरफ भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं कि जो मामलात को खराब करने में दिलचस्पी रखते हैं। ये एलिमेंट्स कौन है राना साहब? बका ही इसी में है कि मामलात खराब रहें। ठीक, ये एलिमेंट्स कौन, ये बता दीजिएगा राना साहब। और आपने एक और बात फरमाई कि कुछ बातें टीवी पे हो सकती हैं, कुछ पसे पर्दा होती हैं। ये पसे पर्दा वाली बातें कौन सी ऐसी हैं जिनकी वजह से मुलाकातें नहीं हो सक रही हैं? टीवी पे तो बातें वो खुल के सामने आ रही है, जरा वो पीछे वाली बातें भी बता दीजिएगा, पसे पर्दा वाली। देखिए, ये उनका जो कल्ट है, जो गाली गलोच ब्रिगेड के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो एक तो वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि शायद उन लोगों को जो है वो डॉलर्स इसी तरह से मिलते हैं कि वो यही कुछ जो है वो करते रहें और इसी किस्म की मुहिम जोई करते रहें। जिस किस्म की जो है वो कोशिश में या मुहिम जोई में वो लगे हुए हैं। और दूसरा ये है कि उनकी तरफ से और यकीनन हमारी जो इंफॉर्मेशन या वेरिफिकेशन या हमारी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक शायद खान साहब की भी उनको सपोर्ट हासिल है। वो बाज़ ऐसी हरकतों के मुर्तकिब भी होते हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए और पाकिस्तान की अहम शख्सियात के लिए जो है वो इंतहाई डैमेजिंग है और वो ऐसी कोशिशों में मसरूफ़ हैं जिससे मुल्क का जो है वो नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे कि वो इसमें कामयाब हों, लेकिन बहरहाल
یہ چیزیں جو ہے وہ پھر جب سامنے آتی ہیں تو ان چیزوں کو بعض اوقات جو ہے وہ ڈسکس کرنا یا ان کو عام کرنا جو ہے وہ مناسب تو نہیں ہوتا، لیکن ان کا سد باب تو کیا جاتا ہے۔ نہیں، لیکن آپ یہ گالم گلوچ یا سیاسی بیان بازی کے علاوہ اب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز وہ کر رہے ہوں جو پاکستان کے خلاف ہو، اداروں کے خلاف ہو، اداروں کی اہم شخصیات کے خلاف ہو؟ کوئی ایسی ٹھوس شواہد؟ چلیں دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اگر ایک بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو غلط ہے، ہم تو بڑے محب وطن ہیں اور ہم تو پاکستان کے جو ہے وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ لیکن دیکھیں، جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ رسک کی حد تک لفظ جو ہے وہ استعمال کریں، تو یہ پھر چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی ہوا میں تو نہیں کر دی جاتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ نہیں بلکہ ایویڈنس موجود ہوتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چلیں وہ باتیں جو نہیں کی جا رہی یا مناسب نہیں سمجھا جا رہا، لیکن جو باتیں سامنے آ چکی ہیں جس سے انکار نہیں ہو سکتا، آپ مجھے بتائیں کہ جو پی ٹی آئی نے بطور جماعت اور عمران خان صاحب نے بطور بانی پی ٹی آئی اس پاکستانیوں میں جو مہم چلائی تھی کہ آپ جو ہے وہ ریمیٹنس نہ بھیجیں، تو کیا یہ ملک دوستی ہے یا ملک دشمنی ہے؟ یہ پاکستان کے مفاد میں تھا یہ کرنا؟ آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے گئے وہ پاکستان کے مفاد میں تھے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ان کے آخر کنسیکوینسز تو پھر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ اس سے انکار کر سکتے ہیں یہ لیٹرز کے انہوں نے یہ لیٹر نہیں لکھا؟ وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی والی مہم جو ہے انہوں نے نہیں چلائی؟ یہ کوئی میں الزام تو نہیں لگا رہا نا۔ اور یہ آئی ایم ایف والا جو لیٹر ہے انکار کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا؟ آپ ان دونوں کو ویلیو کر لیں کہ یہ پاکستان دوستی ہے یا پاکستان دشمنی ہے۔ ٹھیک، لیکن ران صاحب ملاقات کا سلسلہ پھر ایک تو وہ آپ نے جو بتایا تھا کہ 8 فروری کی کال واپس لیں تو اس کے بعد پھر شروع ہو سکتا ہے، اور دوسرا کچھ باتیں جو ابھی آپ فرما رہے ہیں جو کہ پبلک بھی ہیں، اور کچھ باتیں جو آپ نہیں فرما رہے ہیں ابھی ٹی وی کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے معاملات ہیں وہ جو آپ نہیں بول رہے ابھی، میں ان کو بھی ریفر کر رہی ہوں، یا جو آپ سکرین پر نہیں لانا چاہ رہے میں ان کو بھی ریفر کر رہی ہوں۔ ان کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تب تک رکا رہے گا؟ نہیں، ملاقات کی بات میں نے یہ اس طرح سے نہیں کی کہ ملاقات اگر جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ملاقات کا معاملہ تو یہ ہے کہ ملاقات سے متعلق ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ انہی کی کوئی 100 کے قریب درخواستیں تھیں، ان سب کو اکٹھا کیا اور اس کے اوپر جیل حکام کو بھی، ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی، انٹیریئر منسٹری کو بھی، سب کو بلایا، اور بلا کے تو انہوں نے ان ملاقاتوں کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا کہ یہ ہفتے میں 2 دن ہوگی، فلاں دن ہوگی، ایک دن میں جو ہے وہ فیملی ملے گی، ایک دن میں وکلا ملیں گے، اتنے لوگ ہوں گے، وہ 6 افراد ہوں گے، ان کی اس طرح سے لسٹ بنے گی۔ اور ساتھ ہی وہاں پہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت جو ہے وہ کمٹمنٹ دی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا وہاں پہ بیان ہے کہ ہم ان ملاقاتوں کو ماسوائے اس کے کہ ہم اپنے کیسز میں جو ہے وہ وکلا جو ہے وہ اس کے لیے ملے اور فیملی جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے ملے، ہم ان کو جو ہے وہ دنیا میں میسیجنگ کے لیے، جو کہ وہ بھی جو میسیجنگ ہوتی رہی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہی ہے کہ کس طرح سے امریکہ میں لابیز ہوتی رہی ہیں، وہاں پہ اخبارات میں اشتہار چھپتے رہے ہیں اور وہاں پہ کیا موقف اختیار کیا جاتا رہا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے متعلق جو ہے وہ ایک نیگیٹو تاثر جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے، کوئی ٹویٹر، کوئی پریس کانفرنس، یہ کچھ نہیں ہوگا۔
تو اب اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، تو اس لیے پھر ملاقاتیں جو ہے وہ بند ہوئی ہیں۔ اوکے، اگر یہ اس ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہی اگر یہ اپنا رویہ کر لیں تو ملاقات کی حد تک تو معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ باقی اس سے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مخلص ہوں، اور جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہوں، پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ لیکن عمران صاحب آگے بڑھنے سے آپ کا مطلب ہے، مطلب ملاقاتوں سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا؟ عمران خان صاحب کی رہائی پھر؟ اس سے آگے بڑھنے سے مراد دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ یہاں سے شروع تو نہیں کر سکتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر پارلیمنٹ سے ہی راستہ نکلنا ہے۔ وہ راستہ جو وزیر اعظم صاحب نے 3 مرتبہ ان کو جا کے سمجھایا خود ان کی سیٹوں پہ کہ آئیں بیٹھے، ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، ہمیں پہلے میثاق کے استحکام پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے، وہ راستہ وہیں سے نکلنا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے یہ باہر ہیں، صرف پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ بھی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں حصہ کم لیتے ہیں، آ کے احتجاج کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو وہیں پہ اگر یہ اپنا کردار جو ہے وہ اس کو مؤثر کریں گے، بھرپور کریں گے، تو وہیں سے جو ہے وہ راستہ نکلے گا۔ لیکن وہ راستے کے لیے اپوزیشن لیڈر امپورٹنٹ تھے نا رانا صاحب۔ آج خدا کر کے محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ اب وہ جو سینٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ ناصر عباس صاحب، ان کا کیا سچویشن ہے؟ ان کے لیے بھی راستہ کلیئر ہوگا یا وہاں کچھ رکاوٹیں ہوں گی رانا صاحب؟ اس میں اب کوئی امر مانی نہیں ہے، اور چیئرمین سینٹ کیونکہ اس وقت بطور ایکٹنگ پریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی پروسیس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور اسرٹین کر کے اپوزیشن میں بیٹھے معزز سینیٹر صاحبان کی رائے کو تو وہ بھی اعلان کر دیں گے۔ اور پی ٹی آئی چلیے ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے ایز سچ براہ راست، لیکن کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا پی ٹی آئی نے، ان سے کوئی بیک ٹو ڈپلومیسی آلریڈی چل رہی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں ہم ان کی پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتے، اچکزئی صاحب ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، قابل احترام ہیں۔ برے وقتوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی جدوجہد کی، جب ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم تھا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، آف اینڈ آن ان سے گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن کو ہمیں جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں گے جو ان کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بہت جو ہے وہ یعنی ریلیکس ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور وہ اپوزیشن کے نقطہ نظر کو ہی آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ریزنیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ ویسے رانا صاحب آپ نہیں بھی کہا آپ نے، لیکن کافی کچھ کہہ بھی دیا ہے، لیکن خواجہ صاحب نے بھی کچھ کہا ہے۔ ایکس پہ انہوں نے کہا ہے ایران کو ریفر کرتے ہوئے کہ جو اسکرپٹ ایران میں بھی دہرایا جا رہا ہے وہ سال 2023 کے اندر پاکستان میں بھی لگ چکا ہے۔ کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کو قوتیں لائی تھی وہ دوبارہ عمران خان صاحب کو لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ بتا دیجیے گا یہ قوتیں کون سی تھیں، اور کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ وہ دوبارہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ واٹ از خواجہ صاحب ریفرنگ ٹو؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ خواجہ صاحب نے یہ بات کی ہوگی۔ میرے پاس ٹویٹ ہے اگر یہ بات ان کے حوالے سے کہیں کی گئی ہے تو میرا خیال ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوگی۔ کون سی قوت تھی؟ قوت تو ایک ہی تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام۔ وہ تو ان چیزوں کو پبلکلی جو ہے وہ کنسیڈ کر چکے ہیں، ان کی اپنی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، تو
اس وقت تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. میرا خیال ہے خواجہ صاحب نے کسی اور پیرائے میں بات کی ہوگی. انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. ران صاحب اب ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل سائٹ پر بھی چلتے ہیں. ہمارے ہمسائے ایران کے اوپر امریکہ کا اٹیک کرنے کا جو خدشہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ کچھ انخلا بھی جاری ہے. جتنے امریکن بیسز ہیں ادھر سے، اس سے پہلے لاسٹ ایئر جب ایران کے اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے تھے تو پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا. اس بار کچھ اور ممالک کا نام آ رہا ہے. پاکستان کا کردار کتنا ہے رانا صاحب؟ کیونکہ حال ہی میں اٹیک کے بڑے امکانات قوی ہو گئے تھے، اس کے بعد ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کچھ میلو ڈاؤن کرنے کی. تو ذرا پاکستان کے کردار کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا، وہ لائم لائٹ میں نہیں آیا ابھی. دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے یہ صرف اس حد تک درست ہے کہ میڈیا پہ بات نہیں ہو رہی، ورنہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. اور اس خطے میں جو ہے وہ امن قائم کرنے اور امن کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایسی صورتحال جس سے پورا خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے، اس کے لیے جو کردار پاکستان کا بنتا ہے اس سے زیادہ پاکستان کی موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کے ڈپلومیٹک رابطے جو ہیں وہ دونوں اطراف جو ہے وہ بڑے بہتر ہیں. لیکن ان کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس طرح سے ڈنڈورا پیٹ کے یہ چیزیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں. تو ہمیں تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایسی صورتحال نہیں بنے گی جس سے یہ خطہ جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو. اور پاکستان نے جو بڑا ہی محتاط موقف اختیار کیا ہے پبلکلی کہ دونوں فریقوں کو بین الاقوامی رولز لا کا احترام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی بڑی امید ہے کہ یہ احترام جو ہے یہ پاکستان کی قیادت کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے یہ احترام جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا اور حالات جو ہے وہ تباہی کی یا خرابی کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ رانا صاحب اسی طرح ہو، لیکن میں اسپیسیفکلی ریفر کر رہی ہوں کہ کچھ انٹرنیشنل جریدے جس کے اندر دی ٹیلی گراف بھی ہے، لندن کا برطانوی اخبار ہے، اس کے اندر کچھ اور ممالک کا نام تو لیا گیا ہے لیکن پاکستان کا جو ڈیو کریڈٹ ہے، کیونکہ اندر خانے جو پاکستان کا کردار ہے یو ایس کو بھی کام ڈاؤن کرنے کا اور ایران کو بھی جو ہے وہ الرٹ کرنے کا یا کام ڈاؤن کرنے کا، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کریڈٹ ہے. تو پاکستان کا کریڈٹ کدھر ہے رانا صاحب، یا ہم لوگ وی آر لیئنگ لو آن پرپس؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے وہ ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں اور بعض اوقات آپ کو کچھ چیزیں کرنے کے باوجود جو ہے وہ ان کا کریڈٹ جو ہے وہ پبلکلی نہیں لینا ہوتا اور بعض اوقات بعض چیزیں آپ کو پبلکلی جو ہے وہ بتانی ہوتی ہیں. تو اس بارے میں پاکستان کا ایک بڑا مؤثر کردار ہے، لیکن اسے کہاں تک پبلک کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس اور ہمارے ڈی پی ایم وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ اس بارے میں بڑے ویجیلنٹ ہیں. وہ جب بھی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ قبل از وقت بھی نہیں کریں گے لیکن اس میں کوئی ڈیلے بھی نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ جو صورتحال جس کا احاطہ آپ نے کیا ہے یہ بڑی حوصلہ افزا ہے اور یہ اس خطے ایران، پاکستان بلکہ پوری دنیا کے جو ہے وہ حق میں بہت بہتر ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی یہی صورتحال جو ہے وہ آگے کنٹینیو کرے گی اور کامیاب ہو انشاءاللہ. رانا ثناء، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، پھر پیچھے آئے کہ علی محمد خان صاحب ہوں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. شرجیل انعام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اطلاعات سندھ. بہت شکریہ شرجیل انعام میمن صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پریزنٹیشن دی سندھ کے جو کام کیے اب تک، ان کی سندھ کی اچیومنٹس کے حوالے سے، لیکن آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات کی شرجیل صاحب انہوں نے، اور اس میں یہ فرمایا کہ جو اسپیشلی 28th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کی طرف ہنٹ کرتے ہوئے کہ صوبے بہت ساری چیزیں خود سے کر سکتے ہیں، جو وفاق کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی پر کر سکتے ہیں. تو کیا یہ اس بات کا جواب تھا جو وفاق کی طرف سے بارہا NFC ایوارڈ کو یا پھر 18ویں ترمیم کو کرب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں شرجیل صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں, انہوں نے کل جو پریزنٹیشن دی ہے اس میں ان کا پورا فوکس تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جی سندھ میں جو ہے اتنے عرصے میں جو حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی میں کی سندھ میں, تو کون کون سے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں. اور یقینی طور پہ جس طرح ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان کا بیسٹ ہیلتھ سیکٹر الحمدللہ وہ کراچی شہر میں ہے, اور سندھ کے باقی شہروں میں جس طریقے سے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, اور جو انہوں نے ڈیٹا دیا وہ ڈیٹا از اویلیبل کہ مطلب انفیکٹ پیشنٹس کے نام جگہیں سب بتائی جا سکتے ہیں, کتنے پرسنٹ پیشنٹ جو ہے کون کون سے صوبے کے آگے وہ علاج کرواتے ہیں. تو مطلب ہم نے وہ سولوشن جو وہاں پہ جو ایک دیا سولوشن صرف سندھ کے لوگوں کے لیے, پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو انہوں نے جتنی بھی اپنی وہ چیزیں گنوائی ہیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو بڑے ہمارے پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ چیزیں گنوائی, اس کا مقصد یہی ہے کہ جی, اور انہوں نے پھر آخر میں یہ بات کہی جب وہ SRB کا بتا رہے تھے کہ جی دیکھیں جی ہمیں پہلے جب ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لیتی تھی تو % تھا, پھر جب ہم نے جو ہے ٹیکسز کور کرنے شروع کیے تو کتنا فائدہ ہوا. تو اس میں اور وہ جو ٹیکسز ہم جمع کر رہے ہیں وہ فیڈرل کے بہاف پہ ہی کر رہے ہیں نا. انہوں نے بالکل کہا کہ جی FBR کی کلیکشن جو تھی وہ 16.6 بلین تھی 2010 میں, تو اس کے بعد جب سندھ گورنمنٹ نے 2011 میں ٹیکسز کرنے شروع کیے تو 28 بلین جو ہے وہ ٹیکسز تھے. تو ایک سال میں آپ دیکھیں کہ اگر 8 ارب کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوا نا, اور پھر انہوں نے بتایا کہ 2024-25 میں ہم نے 307 ارب روپے جو ہیں, آپ لگائیں کہ 15 سال میں اس کی کیا ایوریج آئے گی کہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں, کہ پورا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم والنٹیئر کر کے, کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم سب کو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر جہاں پہ کبھی یہ فیڈرل گورنمنٹ سے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ہم صوبوں کو فائنینشیل کٹ دیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ صوبوں کو فائنینشیل کٹ آپ اسی لیے دے رہے ہو کہ آپ کے پاس کلیکشن کم ہوتی ہے, جو لاجیکل بات ہے. تو اگر کلیکشن کم ہوتی ہے تو آپ ہمیں آزما کے دیکھیں, ہم آپ کی کلیکشن بڑھا کے دے دیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈیفیسٹ ہے آپ کی ضرورت وہ بھی پوری ہو جائے گی اور صوبوں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پوری لاجک تھی اس کے پیچھے میں. اور انہوں نے ایک چیز کا ایوریج دیا کہ جی کتنا پرسنٹ اینوئل گروتھ ہماری جو ہے وہ اس کی 19% ہے, یہ ساری چیزیں, اور FBR کی 10.86% ہے. پورا انہوں نے وہ ایک بڑے بریفلی میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک چیز کو بتایا ہے. رائٹ. اچھا, لیکن پھر بات آتی ہے کہ کیا یہ ساری سولوشنز جو ہیں یہ وفاق کے سامنے رکھے گئے ہیں شرجیل صاحب یا نہیں؟ یہ فرسٹ فگرز تو وہ کل انہوں نے جو پریزنٹیشن فرسٹ ٹائم دی ہے, لیکن ویسے وہ یہ بات اپنے مختلف بیانوں میں اپنے ساری چیزوں میں وہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جی آپ ہمیں موقع دیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پورے پاکستان کی ترقی ہو, کیونکہ ہر کی ترقی. اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مقدمہ کسی ایک صوبے کا نہیں انہوں نے لڑایا, انہوں نے کل جو پوری بات کی پورے کیس پتا کہ جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں ان سب کو آپ اختیار دیں تاکہ وہ خود زیادہ محنت کریں گے. دیکھیں ہوتا کیا مطلب لیٹ سپوز اگر کسی ایک نے کام کرنا ہے تو باقی لوگ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں نا. اب تو جب آپ کو ایز اے چیلنج کر کے کوئی آپ سے صوبہ اگر ہم آپ کو زیادہ وفاق کو جو ہے وہ ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں تو وہ ایک چیلنج سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو, تو اس کو پازیٹیولی لیا جائے کہ ایک شخص والنٹیئر کر رہا ہے اپنے صوبے کو اور بول رہا ہے کہ باقی صوبے بھی ایک اچھا ایک کمپٹیٹر کون سا صوبہ زیادہ کلیکشن کر رہا ہے. شرجیل صاحب یو ایبسولوٹلی رائٹ ان ون تھنگ کہ کل انہوں نے صرف سندھ کی بات نہیں کی ہے, وچ واز ویری سرپرائزنگ, کیونکہ سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے, انہوں نے KPK بلوچستان ایون پنجاب کی بات بھی کی ہے, سو یو رائٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن وفاق کا اس کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ چیز تو پٹ فورتھ کر چکے ہیں, پہلے پریزنٹیشن پہلی دفعہ دی ہے, بٹ باقی کولیشن گورنمنٹ سے تو پہلے بات ہو چکی ہے, سو ریئیکشن کیا آتا ہے وفاق کا اس پہ؟ وہ جب آئے گا تو, لیکن پریزنٹیشن میں چیئرمین صاحب نے فرسٹ ٹائم دی, اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے 2024 میں بھی کی, اس سے پہلے بھی پریزنٹیشن کرتے رہے. اپنے جو ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہیں وہ نارملی باقیوں سے ہٹ کر کے جی کسی کو گالی دے دی, کسی کی وائٹ پیپر شائع کر دیا یا کسی کو برا بلا بول دیا. ہماری پریس کانفرنس میں اپنی ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتے ہوئے ہیں. یہ ہیلتھ سیکٹر سب کرتے ہیں. ہم نے ایز انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آفیسر ہم نے پورے پاکستان کے جرنلسٹ کو میں خود پرسنلی ہم لوگ لے کر گئے ہیں, ایک پروجیکٹ دکھا کے, مطلب کل کو میں اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ سن رہا تھا یا ایسی باتیں ہیں, اصل میں ایسی چیزیں نہیں. تو میں تو خود والنٹیئرلی میں آپ کو ایک چیز, کتنے جرنلسٹ کو ہم لے کر ہیں جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں. اب اگر ہم جس طریقے سے مینگرووز والا کیا گیا ہے پروٹیکشن کے لیے, مینگرووز کے پروجیکٹ کو 2 دفعہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ان کو ملا ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ہماری ساری چیزیں 2009 میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ
सिंध को मिला, मतलब ये पूरे पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है ना। और 2013 में भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मैनग्रोव्स के प्रोजेक्ट को मिला, तो 6,75,000 एकड़ जो है जमीन पे मैनग्रोव्स लगाई गई है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान में $40 मिलियन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अर्न किए थ्रू अपने कार्बन क्रेडिट्स के। ये सारे वो एफर्ट है जो कि नॉर्मली मीडिया पे नहीं आते, मीडिया नहीं दिखाता, बट दीज आर द फैक्ट्स, जिसके फैक्ट्स के साथ हम ये चीजें So आप अपनी प्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी डिफरेंट होती है, लेकिन एक और तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो सिंध के अंदर ही हुई और सीएम साहब की थी, सीएम KPK साहब की। और सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि देखें जी, भुट्टो और बेनजीर साहिबा की सियासत अलग थी, जरदारी साहब की सियासत अलग थी। वो पूरा का पूरा ट्रिप हो गया शर्जील इनाम मेमन साहब, उस ट्रिप के बारे में आपके क्या कमेंट्स है? व्हाट इज द सिंध गवर्नमेंट? ट्रिप तो उनका पूरा हक है, ही इज द चीफ मिनिस्टर of one of our province, so we have got a lot of respect for him and for his post. जहां तक बात है जी कि उन्होंने कही कि जी बीबी और भुट्टो साहब के बाद जरदारी साहब को लोग बहुत जो उनके मुखालफिन हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं आज भी बता दूं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो इस मुल्क को दिया वो सबको पता है कि मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। बीबी शहीद ने हमारे पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, और उन्होंने भी उन सबके कारनामे गिनवाने में उनका शो खत्म हो जाएगा, लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। 18th अमेंडमेंट दी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, 58(2)B का खात्मा किया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, NFC अवार्ड दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, खैबर पख्तूनख्वा का नाम, जिसको आज ये खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी कह रही है, उसका नाम भी दिलवाया। ये तो सरहद सूबा के नाम से जाना जाता था ना, वो नाम भी दिलवाया जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने। आज अगर PTI समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा नाम ठीक नहीं है तो वापस कर लें, उनके पास ले आए, आईनी तरमीम ले आए। अगर कोई नाम तब्दील करना चाहते हैं तो जिस आसिफ अली जरदारी साहब पे वो तनकीद कर रहे हैं, उन्हीं के बदौलत जो है वो चीजें जो है हुई हैं। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। मैं तो आज भी आप एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टेन्योर उठा लें, मतलब मैं कहता हूँ कि और हमारे सबके अलग अलग मुकाबले कर लें। एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर से कर लें, पाकिस्तान को क्या मिला, फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को तो बहुत ही मुख्तसर हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया, और फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में पाकिस्तान को क्या मिला। इन तीनों का एक कंपैरिजन कर लें, बाकी ये PTI और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इन सब के अदवार की चीजें ले आए, सब दूध को दूध पानी को पानी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पर जी ये तो एक तो हमने सूबे की प्रेजेंटेशन की, अगर दे वांट तो सेकंड टाइम हमारी प्रेजेंटेशन, आपके बाद से एक बात मेरे जहन में आएगी, तो सेकंड टाइम हमारी प्रेजेंटेशन होगी कि इस मुल्क में कौन कौन से दौर में क्या क्या हुआ, वो एक और हम चीज लेकर आके सामने बैठ के आ जाएंगे। राइट शर्जील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ऑपोजिशन लीडर आपके बन गए महमूद खान अचकजई साहब। थोड़ी देर पहले राना साहब कह रहे थे कि सेनेट के अंदर भी ऑपोजिशन लीडर आपके राजा नासिर साहब बन जाएंगे, जैसे ही गिलानी साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट के वापस चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पे आते हैं। सेटिस्फाइड हैं आप? चीजें किस सिमत में जाती हुई नजर आ रही हैं अली मोहम्मद खान साहब आपको? बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम पे मदऊ करने का। यस, होपफुली चीजें स्मूथ ट्रैक पे चल जाएंगी और मामला थोड़े सियासी होंगे। बदकिस्मती से उमर अयूब साहब को जो सजा मिली बतौर पार्लियामेंटेरियन, मुझे बहुत दुख है बतौर सियासी कारकुन कि पाकिस्तान की तारीख में कभी शायद ऐसे नहीं हुआ, या मेरे इल्म में शायद ना हो, कि अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली और साथ में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बचर साहब, ज़रफ़राज़ गुल वजीर साहिबा, उमर अयूब भाई और शिबली फराज साहब, सबको सजाएं, और वो भी पता नहीं 40-50 कितने साल। तो वो सीट खाली हो गई। एक तो हमारा पार्टी का नुकसान, दूसरा पहली बार शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, कि आईनी तरमीम हो रही थी और अपोजिशन लीडर साहब की कुर्सी खाली थी। तो अब जो अचकजई साहब आए हैं, सीनियर आदमी हैं, मामलात को समझते हैं, मियाँ साहब के साथ भी उन्होंने एक जमाने में काम किया है, एक अंडरस्टैंडिंग रही उनकी, और इसी वजह से हमारी तरफ से अगर अब वो बात करें तो मे बी वहां उन लोगों को भी ज्यादा समझ में आए और ये चीजें बेहतर हों। और असल मुद्दा एक है, इमरान खान साहब की रिहाई। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि चीजें ट्रैक पे चल जाएंगी। लेकिन ये मुद्दा तो इमरान खान साहब का नहीं है ना, उनकी रिहाई, या उनका भी यही मुद्दा है?
نہیں، وہ ظاہر ہے خان صاحب نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، تو پارٹی کا تو سب سے بڑا مدعا ہی یہی ہے. ہماری تو 3-4 مین ایشوز ہیں. نمبر 1 خان صاحب اور باقی اسیران انکلوڈنگ شاہ محمود صاحب، ان سب کی رہائی. دوسرا ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا تھا. اور تیسرا یہ جو آئین کے ساتھ، اور یہ چوتھا جو اس کے ساتھ ہوا ہے یہ عدلیہ کے ساتھ. یہ تینوں چاروں پانچوں اہم ایشوز ہیں. لیکن سب سے اہم ایشو آج اگر پاکستان میں آپ بھی موو کرتی ہیں، ماشاءاللہ صحافی ہیں، ایکٹیو ہیں. میں تو یقین جانیے اس وجہ سے نہیں کہ تحریک انصاف میں ہوں، لیکن میں جدھر بھی جاتا ہوں، پیٹرول پمپ پہ، بازار میں، غمی میں، خوشی میں، شادی میں، ویر ایور وی گو، ہاسپٹل میں، کہیں بھی، تو ایک ہی سوال ہوتا ہے میجورٹی لوگوں کا، خان صاحب کو کب باہر لا رہے ہیں، خان صاحب کو کب باہر لا رہے ہیں. تو یہ اگر چودھری صاحب یہ اچیومنٹ کر لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ورکر ان سے بہت زیادہ راضی ہوگا. اوکے، لیکن مسئلہ وہی ہے نا علی محمد خان صاحب کے اس ٹائم پر دو طریقہ کار ہوں گے. ایک مزاحمت کی طرف بھی آپ لوگ جا رہے ہیں اور ساتھ آپ مفاہمت کی بات بھی کر رہے ہیں، یعنی اچکزئی صاحب کو آپ نے گو ہیڈ بھی دی ہوئی ہے. تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت کی طرف آئیں گے، یا پہلے مفاہمت ہوگی اور اگر کچھ نہ بچا تو پھر مزاحمت ہوگی؟ حالانکہ میں ایک عرصے سے مفاہمت تو نہیں لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ کی میں بات کرتا ہوں، اور میں نے چیئرمین خان صاحب کو بھی کی تھی. محترمہ بشرا بی بی ساتھ ان کی بیٹھی ہوئی تھی. پروبلی دا ڈیٹ واز 11 اور 12 نومبر 2024. احتجاج سے پہلے کی تاریخوں کی بات ہے. میں نے محترم لیڈر صاحب کو یہ کہا تھا، خان صاحب آپ میرے لیڈر ہیں، آپ کو مجھ پہ حق ہے کہ میں آپ کو وہ بات کروں جو مجھے آپ کے لیے صحیح لگے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ بندہ روڈ پہ ہے تو آپ سے وہ صحیح بات نہیں کر رہا یا آ سکتا ہے. ہاں ایک سائزبل لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں لوگ نکل آئیں کہ انقلاب آ جائے، میرا نہیں خیال. اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی. اور دوسرا جو عدلیہ ہے، جو عدالتوں کی سچویشن ہے، وہ کیس چل رہا تھا شاید ان دنوں القادر کا تھا میرے خیال میں، انڈر ٹرائل تھا. میں کہا یہ جو 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، زیادہ امید مجھے نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے نکلنا چاہیے جگہ سے، کیونکہ قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اس کو اپنے لیڈر سے محروم رکھ کے، اور بالکل میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل ڈیل کی. میں نے خان صاحب کو کہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ سے. تو میں یہ ایک عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ، لیکن میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ صرف ڈائلاگ. اگر آپ کے پاس احتجاج کی طاقت نہیں ہے، آپ سے کون بات کرے گا؟ تو احتجاج بھی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات سنجیدہ اور پر اثر ہو. تو ان حالات میں احتجاج اس سے پیچھے ہٹنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جلاؤ گراؤ، میں کبھی چیزوں کے حق میں نہیں رہا، لیکن پرامن احتجاج آپ کے پاس ایک مضبوط ٹول ہوتا ہے کسی بڑی جماعت کا. اور آج اگر پاکستان میں کسی جماعت کے پاس اسپرٹ پاور ہے، وہ تحریک انصاف ہے. لیکن آپ کا موقف بڑا واضح رہا ہے نا، پرامن رہنا چاہیے، سیاسی مفاہمت کی بات کرنی چاہیے، کسی کو سپیس نہیں دینی چاہیے. یو بین ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں بڑے کلیئر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی پرامن احتجاج کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے، دیٹ از اے کوشچن. کیونکہ سی ایم کے پی کے ہمسیلف، ان کے 9 مئی کے اندر فورینزک رپورٹس آ چکی ہیں اب، جو کہ کے پی کے خود رپورٹس جس نے ڈیمانڈ کی ہے کے پی کے کی فوٹیجز کے تھرو. سو اب یہ کہنا کہ 9 مئی کے اندر باقی لوگ ملوث نہیں تھے یا انوالو نہیں تھے یا توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے، وہ ایک سوالیہ نشان ہو جاتا ہے نا. علی محمد خان صاحب، آپ کے ہی اس موقف سے آپ کے ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اگری نہیں کرتے. نہ کریں اگری، لیکن میں تو اپنی جو بات مجھے صحیح لگتی ہے، یہ تو بہت بڑی منافقت اور 2 نمبری ہوگی کہ میں اپنے لیڈر کو وہ بات نہ کروں جو مجھے صحیح لگتی ہے. یہ تو میں آپ کو 2015 میں پیچھے لے جاتا ہوں. 2014 کا دھرنا تھا. میں نے خان صاحب کو اس زمانے میں کہا، یہ کوئی 11 سال پتہ نہیں 12 سال پرانی بات ہے. میں کہا خان صاحب یہ یوتھ کی جماعت ہے، لیکن آپ کی کور کمیٹی میں نہ علی ہے، نہ مراد سعید ہے، نہ شریار افریدی ہے. اس زمانے میں ہم ہی تھے جو نئے آئے تھے. خان صاحب مسکرائے اور 15-20 دنوں کے اندر میں، مراد، شریار بھائی تینوں کور کمیٹی میں آ گئے. میری پہلی کور کمیٹی میٹنگ جب میں نے اٹینڈ کی، 2-2.5 گھنٹے میں خاموش رہا. میں خاموش نہیں رہتا میٹنگ میں. آخر میں نے خان صاحب کو کہا میں کوئی بات کروں. خان صاحب نے کہا آپ بات کرو لیکن اسپیچ نہیں کرنی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. میں نے کہا خان صاحب آپ نے مجھے کہا تھا آپ کور کمیٹی میں بیٹھو بہت سیکھو گے. میں نے کہا میں تو یہاں ایک چیز سیکھی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا یہاں آپ کو وہ بات کی جاتی جو آپ کو پسند ہو، حالانکہ آپ کو وہ بات کی جانی چاہیے جو آپ کو نہ پسند ہو لیکن آپ کے لیے پارٹی کے لیے اچھی ہو. خان صاحب نے مجھے دیکھا، مسکرائے. بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس بندے کو تو باہر نکالو. تو ہم تو بات کرتے ہیں بھائی، لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو صرف احتجاج کی بات کرتے ہیں. میں کہتا نہیں، احتجاج اور مذاکرات دونوں ساتھ ساتھ چلائیں. ہمیں خان بار چاہیے، چاہے احتجاج سے نکلی چاہے مذاکرات سے. جہاں تک اس بات کی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا کوئی چیمپئن سمجھے کہ نہیں میں تو بس لاکھوں لوگ نکالوں گا، تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے نکالے کتنے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو صرف کہتے نہیں ہم نے پتہ نہیں کتنی اسٹریٹس بھر دینی ہے.
میں ان کو یہ کہتا ہوں 9 اپریل کی رات آپ کدھر تھے جب رجیم چینج ہو رہی تھی، اور 9 مئی کے بعد آپ کدھر تھے جب علی محمد، شہریار افریدی، اسد قیصر، ہم سب لوگ جو ہے مجاہد خان، ہم سب جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے بچے انڈر تھریٹ تھے، میری ماں کو جو ہے بچوں کو گھر چھوڑ کے جو ہے اسلام آباد سے آنا پڑا، اپنے گاؤں میں پناہ لینی پڑی. وے ور یو ان دوز ڈیز؟ ہم نے سٹینڈ لیا، سٹینڈ لینے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اڈیالہ کے باہر آنا ایک اہم ایشو ہے، آنا چاہیے، میں بھی آتا ہوں بے شمار کیسوں میں، لیکن اصل چیز اڈیالہ کے باہر جمع ہونا نہیں، اصل چیز اڈیالہ کے اندر ڈیتھ سیل میں کھڑے ہو کے عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا ہے. علی محمد، شہریار افریدی، ہم لوگ ثابت کر کے یہ بات کر رہے ہیں. ہم علی محمد خان صاحب کر کے بات کر رہے ہیں، ایک اور چیز اب ثابت کرنے کی ڈیمانڈ کیجیے. اب اگر عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو ایک عزت دی ہے، ان کو ایک اپرچونٹی دی ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت کا یہ فرض ہے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو بات کرنے دیں، باقی احتجاج ہم کر رہے ہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ کی جماعت کا ایک اور فرض بھی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کلا کما کرنا ہے، اور وہ ہر پاکستانی کا فرض ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ بات کی، تیرا کے اندر انخلا چل رہا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی یا تو ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. بٹ فیکٹ از کہ 10 جان سے 30 جان تک انخلا کی بات کی گئی. سارے ادھر کے مشران کو پتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں پتا، ناٹ اے پاسبلٹی. اس کے بعد اس کے لیے بجٹ اپروو ہونا، وہ کیسے ہو سکتا ہے وداؤٹ سی ایم صاحب کے پتہ ہونے کے؟ تو کیا یہ سیاست کے لیے کہیں دہشت گردی والے معاملے کو بھی متنازع بنا دینا یہ عقل مندی ہے علی محمد خان صاحب؟ نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. میں ایک بات کہوں گا، ہماری جماعت سے بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے، نہیں، دہشت گردی ہے، مسئلہ ہے. اب اس کو حل کیسے کرنا ہے اس پہ دو رائے ہے. مرکز وفاق یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک لائن ہے، ہماری بھی وہی لائن، ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم چونکہ وہاں رہتے ہیں، ہمارا وہ صوبہ ہے، ہمیں وہاں کی معروضی حالات کا پتہ ہے، تو ہماری تجویز یہ ہے، اور میں تو ہم کا لفظ یوز کرتا ہوں، صرف تحریک انصاف نہیں، صرف سہیل خان افریدی صاحب نہیں، نو، ہم کا مطلب ہے وہاں نون لیگ کا کے پی کے کا چیپٹر، پیپلز پارٹی کا کے پی چیپٹر، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور عوامی نیشنل پارٹی اور باقی قوم پرست جماعتیں سب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جرگے کو بھی انوالو کریں، لوکل قیادت جو وہاں کے پشتون عمائدین ہیں ان سے بھی بات کیجئے اور انگیج کیجئے، اور بڑے ماس لیول کے ایکزوڈس والے جو جس میں ماس موومنٹ ہوتی ہے، جس میں لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اس کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے جو ایکشن ہے وہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. تو جب تک آپ ان لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جرگے کی جو ڈائریکشن ہے جو سہیل افریدی نے جرگہ کروایا، اس سے پہلے علی امین خان نے بھی کروایا تھا، ان جرگوں کی باتوں کو آپ کیوں نہیں اہمیت دیتے؟ اگر آپ اس کو اہمیت دیں گے، اس کا دیکھیں انیکا بی بی، اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارا پھر ایک فوجی وہاں پہ جا کے لڑے گا نا، وہ ایک نہیں ہوگا، پیچھے 4.5 کروڑ پشتون اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ ہمارے جرگے. ویسے علی محمد خان صاحب، تیرا میں خود ہو کر آئی، تیرا کے سارے مشران کھڑے ہیں اس ٹائم پر دہشت گردی سے برداشت نہ ہونے کے لیے ایف سی کے پیچھے. They're all in favor of the operation. دیکھیں we all are against terrorism. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں. ابھی تک تحریک انصاف کے کسی سنجیدہ لیڈر سے کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ دہشت گرد سے ڈائریکٹ جا کے آپ مذاکرات شروع کریں؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ بات نہیں. میں نے شفیع جان صاحب کی بات سنی ہے کہ ٹی ٹی پی برے ہیں یا نہیں، ان سے سوال کیا گیا تھا تو وہ جواب نہیں دے سکے تھے اس کا. لیکن نوجوان ہیں اور بڑے اپ کمنگ لیڈر ہیں، اور میں آپ کو ایک بات کروں، ہماری سیاست میں مڈل کلاس فیملیز کے ایسے نوجوان بڑے کم ہیں، جیسے سہیل خان افریدی صاحب جیسے، یا یہ شفیع صاحب، یا شاہد خٹک ہیں، پہلے مراد سعید تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے. اس طرح کے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، لوگوں کو سپورٹ کرنا ایک بات الگ ہے، لیکن ان سے بار بار سوال کیا گیا نا. دیکھیں، مڈل کلاس ہونا یا نوجوان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گرد کو دہشت گرد اور برے کو برا نہ کہیں. علی محمد خان صاحب، آپ بھی نوجوان تھے، آپ بھی کسی زمانے میں پی ٹی آئی میں نہیں تھے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نوجوان ہے تو اس کو دہشت گردی کی اجازت دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لیڈرز آ گئے ہیں، ان کو تھوڑا سپیس دیں. ان کی ایک ایک بات کو پکڑ کے، آپ کو نہیں میں کہہ رہا، ایک ایک بات کو پکڑ کے لوگ پتنی بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. وہ اسی مٹی کے بیٹھے، وہ آپ میری طرح وفادار ہیں، وہ محب وطن ہیں. میں ایک بات میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کی ہے، ایک بات میں کر دوں. سہیل خان کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا ولن بنایا، پتہ نہیں یہ وہ ہے جو نیا آج کل وہ لیاری کا جو ایک آیا ہے، میں نام مجھ سے بھول رہا ہے، انڈیا کا جو ہے، اس طرح کا نوجوان. جی شکر ہے، میں بھی اب نہیں دیکھتا. میں سہیل کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اس نے بطور سی ایم پہلی سپیچ پختونخوا اسمبلی میں ایک بات کی تھی، وہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کئی بار کی ہے اور پروگرامز میں، کہ اس نے یہ کہا، اس کے بارے میں پہلے ایک پریس ٹاک ایک شخصیت کی طرف سے، نام لینا ضروری نہیں،
اس کے جواب میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں سہیل بہت فائر ورکس کرے گا کیا اس نے ایک زبردست بات کی. اس نے کہا بطور سی ایم اپنی پہلی اسپیچ میں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد میں پختون ہوں. تو یہاں سے اس نے وفاق کو فیڈریشن کو علی صاحب ٹائم ختم ہو گیا لیکن ادھر سے کیا جواب آیا. آئی انڈرسٹینڈ آپ کی بات سمجھ آ گئی لیکن علی موقع ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف این مومنٹ کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایران کو سٹرائک نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر بہت سارے ممالک کی مداخلت تھی یا ڈپلومیسی تھی جس کے اندر پاکستان نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے سنی, چاہے اس کو بالکل لائم لائٹ میں نہ لے کر آیا جائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لاسٹ ٹائم بھی امریکہ اور ایران کی گفتگو چل رہی تھی تو پھر اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا پورا ساتھ دیا تھا یو ایس نے. تو کتنا زیادہ ان سٹیٹمنٹس کو جو میلو لگ رہی ہیں, جو مائل لگ رہی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں, ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کنسیڈرنگ یو ایس کی پاس ہسٹری اینڈ کنسیڈرنگ کہ اس ٹائم پر بھارت جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چابہار پورٹ کو بھی خالی کر چکا ہے, جس چابہار سے افغان طالبان نے بھی امید لگائی ہوئی تھی, بھارت نے بھی امید لگائی ہوئی تھی. ہمارے ساتھ سردار مسعود خان صاحب موجود ہیں, سابق مستقل مندوب ہیں پاکستان کے یو این میں, امریکہ میں اور چین میں پاکستان کے جو ہے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. سردار صاحب سب سے پہلے تو یہ ذرا چابہار والی سچویشن کو اینالائز کیجیے گا کہ ایک طرف آپ نے ابھی $120 ملین لگا دیا انڈیا نے اور 10 سال کا آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کو آپریٹ کریں گے, سنبھالیں گے, بٹ آل آف اے سڈن ویب سائٹ بھی غائب ہو جاتی ہے, سب استعفے بھی دے دیتے ہیں انڈین امپلائیز. یہ سڈن انخلا کیوں؟ امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش یا کچھ اور؟ نہیں, یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. امریکہ نے تو پہلے ہی چابہار کے اوپر پابندی لگا دی تھی اور بھارت جو ہے امریکہ کی پابندیوں کی زد میں تھا. جب بھارت امریکہ کے بہت قریب تھا اور اس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا تو اسے ہر قسم کی چھوٹ تھی, یعنی دوسرا کوئی ملک جو ہے ایران کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاشی رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے چابہار بنا ڈالی ان تمام پابندیوں کے باوجود. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس جو ہے خود امریکہ نے چابہار کے اوپر جو ہندوستان کو چھوٹ دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ایرانیوں کو شک ہے اور بلکہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ چابہار کو یہ ہندوستان جاسوسی کے اڈوں کے طور پر استعمال کر رہا تھا اور امریکی اور اسرائیلی مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ چابہار ایک تو گوادر کو ناکام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ایک متبادل راستہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ افغانستان کے ذریعے وہ سینٹرل ایشیا پہنچ سکے. لیکن اس کے ساتھ ان کے نشانے پر بلوچستان تھا, ہمارا بلوچستان, اور وہاں سے دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان نے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا اور ان کی وہاں موجودگی مخدوش ہو گئی تھی, اس وجہ سے میرا خیال ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب افغانستان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی سردار صاحب, کنسیڈرنگ کہ افغانستان بھی تو ہمارے یہاں سے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا وہ بند ہوا, دروازے بند ہو گئے ٹریڈ کے لیے, تو اس ٹائم پر امید تو یہی تھی نا کہ چابہار کے تھرو انڈیا سے ٹریڈ کیا جائے گا, تو وہ اب کہاں تک جائے گی وہ امید اینڈ افغانستان کا ایٹیٹیوڈ؟ افغان طالبان بڑے نڈر تھے, انہوں نے بڑے عرصے تک حکومت لڑی, لیکن کیا ان میں دانش مندی یا عقل مندی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ہی احمقانہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پاکستان کا راستہ چھوڑ کے, جو یہ تاریخی راستہ ہے اور ہمارے دونوں ممالک کے قریبی تجارتی روابط بھی ہیں, اس کو چھوڑ کے وہ چابہار کا سہارا لے رہے تھے. اور ہندوستان نے بھی کیا سرمایہ کاری کی تھی؟ کوئی ضرورت سے زیادہ سرمایہ کاری نہیں کی تھی. اس قسم کی بندرگاہیں بنانے میں بہت سرمایہ درکار ہوتا ہے اور ایکسپرٹیز درکار ہوتی ہے. تو ان کے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے, لیکن اس وقت افغانستان بھارت کے پہرے میں ہے, یا بھارت نے افغانستان کو, اس کی قیادت کے کچھ حصوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کی سوچ آزادانہ نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ بھارت کا ایک پراکسی بن کے پاکستان کے اوپر حملے کروا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم دو طرفہ مذاکرات کے لیے سفارتی ذرائع کے ذریعے, ثالثی کے ذریعے
یا کسی بھی طریقے سے افغانستان کو آمادہ کریں کہ پاکستان اور افغانستان کے دوستانہ تعلقات بحال ہوں اور اس میں تجارت بھی شامل ہو، اور وہ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کو استعمال کریں، جو ایک فطری راستہ ہے۔ ایبسولوٹلی۔ اچھا، ایران کے اوپر اٹیک کے اب امکانات آپ سردار صاحب کتنے دیکھتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ کچھ اپیزمنٹ والی سٹیٹمنٹس ایکسچینج ہوئی ہیں یو ایس اور ایران کے بیچ میں؟ اگر مجموعی طور پر آپ اس صورتحال کو دیکھیں تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ اور ان کے کچھ جو ہے انتہا پسند ہواری مائل تھے کہ ایران کے اوپر حملہ کریں، لیکن بعد میں لوگوں نے صلاح دی، اس میں بالخصوص جو 3 ممالک ہیں جو خطے کے ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے اور عمان ہے، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ حملہ نہ کریں، یہ حملہ صرف ایران کے اوپر نہیں ہوگا، یہ ان 3 ممالک کے اوپر بھی ہوگا، خلیجی ریاستوں کے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ امریکی انسٹالیشنز پہ کرے گا۔ امریکہ کا سب سے بڑا جو اس علاقے میں اڈا ہے وہ قطر میں موجود ہے اور 10,000 فوجی وہاں موجود ہیں، تو اس سے پورے کے پورے علاقے کی معاشی حالت بگڑ جاتی۔ وہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، تو یہ امریکہ فرسٹ کہاں، یہ تو ایک اسٹریٹجک وارفیئر یہاں شروع ہو جاتا اور طویل المیعاد بھی ہو سکتا تھا۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جہاں امریکہ کے اندر جو انتہا پسند ریپبلکنز تھے یا ڈیموکریٹس تھے، وہ صدر ٹرمپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ حملہ کریں، تاریخ میں اپنا مقام بنائیں، وہاں کچھ لوگ وہاں ان کو یہ بھی مشورہ دے رہے تھے کہ امریکی جانیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایران کے اندر جو اس وقت احتجاج ہوا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، وہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے اور آپ کو متبادل قیادت یا نظام نہیں دے سکیں گے۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی پتہ، کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ نتن یاہو نے بھی یہ کہا کہ آپ حملہ نہ کریں، کہ ہمیں کچھ اور تیاری کا موقع دیں۔ تو ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ فی الفور تو حملہ ٹل گیا ہے، جو بھی انٹیلیجنس آ رہی ہے اس کے مطابق اور جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن خطرہ مستقل طور پر نہیں ٹلا، کسی وقت بھی امریکہ لوٹ کے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے۔ ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی۔ سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام، اٹس اے پلیزر۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ کسی بھی طریقے سے ٹرسٹ کرنا اس پوائنٹ پہ جہاں ٹرمپ کی نظر گرین لینڈ پر بھی ہے، ایران کی طرف بھی ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، یہ بڑی انپریڈکٹیبل سچویشن ہے۔ اتنے انپریڈکٹیبل یو ایس پریزیڈنٹ جن کے بارے میں خود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ٹرمپ نے کیا ڈیسیژن لینا ہے وہ صرف صدر ٹرمپ کو پتا ہے، تو پھر اس کے بعد بہت سارے سوالات ان آنسرڈ رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی طے ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا کردار اس پورے خطے کی اسٹیبلٹی کے اندر وہ بھی ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ٹورڈز اسٹیبلٹی۔ لاسٹ ایئر میں بھی 2025 میں بھی جب ایران اور یو ایس کے تعلقات خراب ہوئے تھے تب بھی اور اب بھی۔ لیکن انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔